आस्तर 4 चौथा बाब 15 تا 17 आयत। तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब लेकर जाने का हुक्म दिया कि जा और शोशन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी। जो आइन के खिलाफ है, अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, हमान ने एक मंसूबा जो था वो बांधा था मर्दकी के खिलाफ, और मर्दकी ने जो एक परवाना भेजा आस्तर के लिए, और आस्तर ने कहा कि जाओ तुम वापस जाओ और उसे कहो कि शोषण में जितने यहूदी हैं उन तमाम को जमा कर लो और तुम भी 3 रोज का रोजा रखो, ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं और मेरी सहेलियां भी ऐसा ही करेंगी, और फिर मैं बादशाह के हुजूर में इस दरख्वास्त को लेकर जाऊंगी। अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। मेरे अजीजों, उसने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। मर्दकी ने जब अपनी दरख्वास्त उसे दी तो उससे कहा कि तुम लोग भी रोजे और दुआ में ठहर जाओ, और यहां मैं और मेरी सहेलियां भी ऐसा ही करेंगी, क्योंकि ये बात जो थी दस्तूर के आइन के खिलाफ थी, ये लोग के खिलाफ चीज थी कि बादशाह के हुजूर बगैर इजाजत जो है वो जाया जाए। लेकिन उसने कहा कि मैं जाऊंगी। सो वो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, उसके जो दिल था उसमें वो एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वो अपनी कौम के लिए बोझ रखती थी, अपने लोगों से वो मोहब्बत करती थी। इसलिए उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैं हलाक भी हुई तो होगी, अगर मैं बच गई तो मैं अपने लोगों को भी बचा लूंगी। आमीन। अगर बादशाह ने मेरी दरख्वास्त सुन ली, बादशाह ने मेरी बात सुन ली, तो वो जरूर है कि उस पर अमल पैरा भी होगा, वो कोई फरमान उस पर जारी करेगा और हम महफूज हो जाएंगे। आज मेरे अजीजों, मौजूदा दौर में खुदावन ऐसे बेटे और बेटियां जो है वो ढूंढ रहा है। खुदावन को ऐसे लोगों की आज तलाश है कि जो रखनों में खड़े हों, जो शब रोज अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए खुदा के हुजूर दुआएं करें, रोजे रखें। क्योंकि हालात जो हैं सारी दुनिया में, अब आप देख रहे हैं कि हालात जो है अब बेहतर नहीं हो रहे, बदतर हो रहे हैं। लेकिन हालात कैसे भी हो जाए, कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से शहर जो है वो सरफराजी पाते हैं। और कलाम में लिखा कि तब जब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो खाकसार बने और दुआ करें, अपनी बुरी राहों से फिरे, तो तब मैं आसमान से सुनकर उनके गुनाह को मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को भी बहाल कर दूंगा। सो खुदावंद की आज ये मुझसे और आपसे डिमांड है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कलीसिया के लिए खुदा उनके हुजूर खड़े हों, ताकि हम इन मुश्किल हालातों का मुकाबला कर सके। बहुत से बड़े मुल्क जो ये दावे करते थे कि हम सुपर पावर है, वो भी मेरे अजीजों इस वबा के आगे, इस महामारी के आगे घुटने को टेक चुके हैं। लेकिन जब रास्तबाज दुआ करते हैं, आमीन, तो खुदा भी अपने हाथ को जाहिर करता है, खुदा दिलों को नरम करता है। खुदा के कलाम में लिखा कि बादशाहों के दिल जो है वो खुदा के हाथ में है। खुदा ने बारहा मूसा को फिरौन के पास भेजा और लिखा है कि खुदा ने इसके दिल को सख्त कर दिया। वो मूसा के सामने बात को मान जाता था, वो कहता था कि मूसा दुआ कर, ये वबा जो है, ये टिड्डियां जो है हमारे मुल्क से चली जाएं, ये जो हमारे जो सारे दरिया है खून बन गए हैं, ये वबा हमारे मुल्क से टल जाए। लेकिन वो बाद में फिर उसका दिल जो है वो सख्त हो जाता था। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा कादिर मुतलक है, जो चाहता है वो करता है। लेकिन आस्तर ने क्या किया, जब आस्तर को ये पता चला तो उसे कहा कि मैं जाऊंगी, मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी, ये बात आइन के खिलाफ है तो भी मैं जाऊंगी, और अगर बादशाह ने मेरी सुन ली तो फिर हम महफूज हैं। अगर आप इस स्टोरी को सारा घर जाके पढ़िएगा, हमान ने 50 हाथ लंबी सूली जो है वो मर्दगी के लिए बनवाई हुई थी। लेकिन आस्तर ने जब ये बड़ा स्टेप लिया, बोल्ड स्टेप लिया, तो लिखा है एंड पर हमान ही उसी सूली पर लटका दिया गया। आमीन। सो जब हम अपने लोगों के लिए दर्द रखेंगे, बोझ रखेंगे, दुआएं करेंगे, खुदा के हुजूर झुकेंगे, और खुदावन मेरे अजीजों यकीनन जवाब देगा। कलाम में लिखा है कि फिर तू चलाएगा और मैं फरमाऊंगा कि मैं यहां हूं। आमीन। खुदा हमारी
دعاؤں کو سنتا ہے, خدا جواب بھی دیتا ہے, لیکن آج دعا کرنے والوں کی کمی ہے, جس کے باعث جو ہے ہمارے حالات جو ہیں وہ آج مجھ پر اور آپ پر غالب ہیں. ہم اپنے حالاتوں سے مغلوب ہوتے جا رہے ہیں, لیکن اگر میرے عزیزو ہم بھی آستر کی طرح سے فیصلہ لیں گے, ہم کچھ کرنا چاہیں گے, تو خدا بھی ہمارا ساتھ دے گا, خدا بھی ہمیں برکت دے گا. پھر کلام میں لکھا ہے کہ تیرے دشمن جو ہے وہ ایک راستے سے آئیں گے اور 7 راستوں سے بھاگیں گے, کیونکہ خدا کی قدرت جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کری ہوگی. اسی طرح سے افتح نے بھی خدا کے حضور منت مانگی. میں بتا رہا ہوں کہ آستر بھی نوجوان تھی, افتح کی بیٹی لکھا ہے اس نے کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا, اور اس کے باپ نے خدا کے حضور منت مانگی, لیکن وہ خدا خوف لوگوں کی اولاد تھی اور وہ خدا کے خوف میں ہی چلنے والے بچے بھی تھے. آمین. آج تو ہمارے پیرنٹس ہم سے پوچھے بغیر کوئی ہمارے لیے ڈیسیژن لے لے تو ہم کہتے ہیں کہ ساڑھے کو پوچھ کے کیتا سی, آپ نے ہم سے بات کی تھی. پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے زبان دی ہے, تسی دیتی ہے, ایسی تو نہیں نا, آپ نے فیصلہ لینے سے پہلے ہم سے بات ہی نہیں کی. سو آپ جانے, اور آپ بھی اس بات کو بھگتیں گے. اچھا ہوگا برا ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہیں, چونکہ آپ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں. لیکن لکھا ہے کہ افتح کی بیٹی نے کہا کہ خدا کے جو لوگ ہیں وہ اپنی زبان سے نہیں پھرتے ہیں. اے میرے باپ, جیسا تو نے خدا کے حضور منت مانگی ہے تو میرے ساتھ ویسا ہی کر. اور لیکن اسے کہا کہ مجھے صرف 2 ماہ کی مہلت دے دے تاکہ میں باہر جاؤں, پہاڑوں پر جا کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی کنوارپن پر ماتم کر سکوں, اور جب میں آؤں گی تو پھر جو تو نے کہا ہے میرے ساتھ تو ویسا ہی کرنا. خدا آج اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو سٹیپ لیں, جو کھڑے ہو جائیں, جو خدا کی قوم کے لیے درد رکھیں. کلام میں لکھا, داؤد کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہیں ان لوگوں کے لیے جو تیری شریعت کو نہیں مانتے ہیں. آج میرے عزیزو چشمے نہیں جاری ہوتے ہیں, اس لیے جو کلیسے کی حالت ہے وہ جھوکی تو ہے, کیونکہ ان کے لیے کوئی دعا ہی نہیں کر رہا. آستر کو جیسے ہی پتہ لگا تو اس نے کہا کہ تم بھی روزہ رکھو اور میں بھی روزہ رکھوں گی, ہم مل کر دعا کریں گے اور خدا جو ہے ہمارا کام بنا دے گا. آمین. اور خدا نے آستر کو شرمندہ نہیں ہونے دیا, اور خدا نے اسے فتح بخشی, اور مردگی کی جان جو ہے وہ محفوظ ہوگی. پریز دی لارڈ. تو خدا چاہتا ہے, آج میں شکر گزار ہوں اپنے ان بچوں کے لیے جو ساز بجاتے ہیں. میری دعا ہے کہ جس طرح یہ خون اور گوشت میں بڑھ رہے ہیں, اسی طرح یہ خدا کے عرفان میں بھی ترقی کرتے جائیں. خدا انہیں سنبھالے رکھے, اور ان بچوں کے وسیلہ سے ایک بڑا ریوائول جو ہے اس علاقے میں آئے, اور خدا کا جو بدن ہے کلیسیا وہ ترقی کرے. آمین. لیکن میرے عزیزو یہ تب ہوگا جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے. میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے گا, پیدائش کی کتاب, اس کا 37واں باب ہے, 37 چیپٹر, اور ہم اس کی دوسری آیت دیکھیں گے. یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے, یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا, اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ کو پہنچا دیتا تھا. آمین. آمین. پریز دی لارڈ. لکھا ہے کہ یوسف جو تھا وہ 17 برس کا تھا, یعنی کہ وہ نوجوان تھا, ٹین ایج تھا. لیکن لکھا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی جیسا دیس ویسا بھیس, ایک پاسے 11 برا نے, ایک پاسے ہو کلا, لیکن وہ ان کے ساتھ ان کے برے کاموں میں ملوث نہیں ہوا. آمین. لکھا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی برے کاموں کی خبر جو تھی وہ اپنے باپ کو دیتا تھا. آج میرے عزیزو ہم کہتے ہیں کہ کی کریے, کرنا پڑتا ہے, میجورٹی ہے, ہم اکثریت میں کم ہے, ہم سے پھر ہو جاتا ہے وہ لوگ زیادہ ہے. چاہے کتنے بھی زیادہ ہو, آپ مضبوط ارادہ کریں تو خدا آپ کو برکت دے گا. یوسف ان کی برائیوں میں ان کا بھاگیدار نہیں ہوا, اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا, وہ ان کے ساتھ نہیں ملا. وہ 11 بھائی تھے اور یوسف ایک طرف اکیلا کھڑا ہو گیا, اور وہ ان کی جو برے کاموں کی خبر تھی وہ اپنے باپ کو آ کر
دیا کرتا تھا. یہی بات جو تھی یوسف کے لیے مسئلہ بن گئی تھی کہ وہ اس کے بھائی اس کے خلاف ہو گئے تھے. لیکن وہ 17 سال کا تھا اور خدا کے ساتھ تھا. خداوند نے اسے برکت دی تھی. وہ برے کاموں میں ملوث نہیں ہوا. آج بھی میرے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کاموں میں سے, اس دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں سے نکل کر الگ ہو جائیں, خداوند کے جلال کے برتن بن جائیں. کیونکہ لکھا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے یہ التماس کرتا ہوں. پالوس رسول درخواست کرتا ہے کہ خدا ان کی رحمت کو دیکھیں, اس کے فضل کو دیکھیں, اس کی اس محبت کو دیکھیں. اور ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم بھی یوسف کی طرح ان دنیا کے لوگوں سے الگ ہو جائیں. شاگرد جو تھے 11 تھے, پھر 120 کی جماعت ہوئی, پھر 3000, پھر 5000, اور آج کرسچینٹی جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. آمین. کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا اور خداوند کے ہاتھ کے نیچے رہے, روح القدس کی تحریک میں چلتے رہے. پاک روح نے جس طرح سے انہیں گائیڈ کیا انہوں نے ویسے ہی کیا. آج میرے عزیزو اس لیے مسیح جو ہے وہ ایک سب سے بڑا مذہب ہے, کیونکہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دیا تھا. آج کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے. جوناتھن کے تعلق سے لکھا ہے, اس نے اپنے صلاح بردار سے کہا کیا ہم فلسطینیوں کی چوکی کی طرف چلتے ہیں؟ اگر تو انہوں نے ہمیں نہ للکارا نہ بلایا تو ٹھیک, اگر انہوں نے ہمیں للکارا تو ہم چڑھ جائیں گے. آمین. اور وہ 2 لوگ تھے اور انہوں نے وہاں بڑی خون ریزی کی اور خداوند نے انہیں فتح دی, کیونکہ انہوں نے خدا کے نام کی غیرت رکھ کر یہ کام کیا تھا. خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے لیے کچھ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خون ریزی شروع کر دیں. آپ کی جو جنگ ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ابلیس کے ساتھ ہے, روحانی مقاموں میں ابلیس کی ان فوجوں سے ہے. آمین. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان کے سب ہتھیار باندھ لو. ہمیں خدا کے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر میرے جو جنگ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم بھی سیکیور ہو جائیں, ہماری کلیسیا جو ہے وہ محفوظ رہے اور ہمارے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہوں. پریز دی لارڈ. لکھا ہے کہ روز بروز ابتدائی کلیسیا میں خدا لوگوں کو اور ان کے ساتھ ملانے لگ گیا, ایکسٹینڈ ہونے لگ گیا کام, کیونکہ وہ لوگ دعا کر رہے تھے. کلام میں لکھا کہ جب روح القدس ان پر نازل ہوا, جس جگہ پر وہ دعا کر رہے تھے وہ مکان جو تھا وہ ہل گیا. وہ کیا دعا تھی, کس طرح سے وہ خدا کے حضور چھکے ہوئے تھے, کڑیاں دعاؤں سن. آج میرے ضرور کچھ بھی نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم فیصلہ ہی نہیں لے رہے ہیں, ہم ایک طرف نہیں ہو رہے ہیں. ہم کہہ رہے کی کریے, دنیا داری ہے. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں. خداوند نے ہمارا فدیہ دیا ہے, ہمیں الگ ہو کر الگ کام کرنا ہے, ہمیں آگ میں سے جھپٹ کر لوگوں کو نکالنا ہے. آمین. یہ میرے عزیزو تب ہی ممکن ہوگا جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے. اور کلام میں لکھا کہ جوان اپنی روش کیسے پاک کریں, خدا کے کلام پر غور کرنے سے, خدا کے کلام پر دھیان کریں, خدا کے کلام کے ساتھ اپنی دوستی کر لیں. پریز دی لارڈ. آمین. جب میرے عزیزو ہم خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے, خدا بھی ہمارے ساتھ. کلام میں لکھا تم میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا. آئے آج شام ہم سب یہ یاد کریں کہ ہم آنے والے دنوں میں, مہینوں, سالوں میں یہ جگہ جو ہے ہمارے لیے کم پڑ جائے گی, لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو خدا ان کے حضور میں پیش کریں گے, جب ہم دعا کریں گے, جب ہم گھٹنے ٹیکیں گے, جب ہم گریہ زاری کریں گے, جب ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں گے. سو میرے عزیزو, آستر, یوسف, جوناتھن کی طرح ہمیں بھی آج اپنے آپ کو الگ کر کے خداوند کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارے وسیلہ سے خداوند کے نام کو جلال ملے اور خدا کا بدن ترقی کرے اور ابلیس کے ہاتھوں سے لوگوں کو چھڑا لیا جائے. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے. خداوند بزرگ باپ, ہم تیرا شکر, تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں. خدا میں تیری منت کرتا ہوں خدا کہ تو خدا ہم پر یہ فرض کر خدا کہ ہم خدا تیرے لیے کچھ کر سکے. خدا ہماری زندگی کے جتنے باقی سال ہیں خدا
ہمارے اندر تو بالکل اس کی قدرت سے خدا ہمیں گرما دے خدا تاکہ خدا ہم تیرے جلال کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت خدا ویل رکھ سکیں خدا تیری منت کرتا ہوں خدا تو ہمیں برکت دے خدا، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ تیری منت کرتا ہوں خدا یہ نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے خدا ابلیس کے خلاف ایک کارگر ہتھیار ثابت ہو خدا اور ابلیس کو خدا بڑی شکست دے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسوع کہ تو نے اس کے زور کو صلیب پر زائل کر دیا ہے۔ ہم تیری ستائش کرتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ تو نے اس کے اختیار کو ختم کر دیا ہے، تو نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے تو نے کہا کہ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور اب عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور ہر میں روا کی کنجیاں جو ہیں وہ میرے پاس ہیں۔ تیری ہم ستائش کرتے ہیں کہ تو قادر مطلق خدا ہے۔ بس خدا فضل دے کہ خدا ہم اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ کر کے خدا تیرے خون میں محفوظ ہو کر اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہم لوگوں کے لیے باعث برکت بن جائے۔ تیرا نام جلال پائے یسوع کے نام، آمین۔